अरे सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ सुना तुमने? तुम्हारे वो जो रिश्तेदार हैं उनके वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, सुना है। और मुझे इसका बहुत अफसोस है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा अफसोस है इसका। हाँ, अफसोस की तो बात है ही, लेकिन उन्होंने सताया भी तो तुम्हें बहुत है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती, क्योंकि खुदा रहमान और रहीम है। और हम ये खुद से कैसे क़यास लगा सकते हैं कि अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो ज़रूर वो उसकी करनी का फल है। और मैं तुम्हें एक प्रोग्राम दिखाती हूँ। यूट्यूब पर एक चैनल है नबाए हक, इसी मौजू पर एक प्रोग्राम बनाया गया है। तो आओ मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ, तो शायद समझ सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना अली आब्दी अब तमाम का इस्तकबाल करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नबाए हक में। आज की मेरी गुफ्तगू कुछ इस तरह की है कि अक्सर हम इंसान बहुत जल्द दूसरों के लिए जज बन जाते हैं और अपने लिए वकील होते हैं, सफाइयाँ पेश करते हैं। क्योंकि अगर हम पर कोई मुसीबत आती है तो वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, और अगर वही मुसीबत हमारे किसी रिश्तेदार पर या फिर किसी दोस्त अहबाब पर आ गई, अजीज़ व अकारिब पर आ गई, तो वो उनकी करनी का फल है। यानी जो उन्होंने लोगों को सताया या उन्होंने कुछ बद अखलाकी की, बदआमाली की लोगों के साथ, तो उसकी वजह से हुआ है। हम हमेशा ये क़यास खुद ही लगा लेते हैं। तो आइए इसी से मुतालिक देखते हैं ख़ानम आसिमा ज़ैनब साहिबा ने किस तरह से लोगों की इस गलत फहमी को दूर किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सलामुन अलैकुम। चंद बातें आपकी खिदमत में अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगी कि जब इंसान ख़ुद पसंदी का शिकार होता है, यानी वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, बुलंद समझता है, ख़ुद को पसंद करता है, अपनी बात को, अपनी राय को और हर चीज़ को अपनी पसंद करता है, तो वो दूसरों को हक़ीर समझता है और ख़ुद को बेहतर समझता है। साथ ही साथ इस अमल में अक्सर इंसान गुरूर का शिकार हो जाता है, मगरूर हो जाता है, यानी ख़ुद को बेहतर और दूसरों को कमतर समझता है। जैसा कि शैतान के साथ हुआ था कि इब्लीस ने क्या कहा था कि आदम मिट्टी के बने हैं और मैं आग का बना हूँ और आग मिट्टी से बेहतर है। हालांकि इस बात की कोई दलील नहीं है कि आग मिट्टी से बेहतर है या मिट्टी आग से बेहतर है, लेकिन शैतान ने, इब्लीस ने गुरूर किया और इतने सजदों और इतनी इबादतों के बावजूद वो अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया और क़यामत तक के लिए वो नफरीन का और नापसंदीदगी का मुस्तहक़ हो गया। और आखिरत में उसके हक़ में क्या आने वाला है वो हम सब जानते हैं। तो अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करता। तो दो चीज़ें वाज़े तौर पर इसमें नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब हम ये समझते हैं कि हमारा अल्लाह ने इम्तिहान लिया है, तो यानी हम ये समझते हैं कि हम इतने नेक हैं, इतने साले हैं, इतने अच्छे हैं कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, और दूसरे को हम बुरा और हक़ीर और कमतर समझते हैं कि भाई वो इतना ख़राब है, इतना बुरा है कि अल्लाह ने उसके ऊपर मुश्किलात और मुसीबतें नाजिल की हैं। तो हम खुद को पसंद करते हैं, दूसरे को नापसंद करते हैं, खुद को बुलंद समझते हैं और दूसरे को हक़ीर समझते हैं, और अल्लाह इस चीज़ को शदीद नापसंद करता है। क्योंकि अज़ीज़ान मोहतरम, हम कोई भी कितना भी अमल क्यों ना करें, कितना भी अमल क्यों ना करें, जब तक वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता उसकी कोई अहमियत नहीं। अल्लाह के यहाँ मिक़दार की, क्वांटिटी की कोई अहमियत नहीं। आप देखें, बहुत ही प्यारा शेर है जो कहा किसी ने कि ज़मीं के चप्पे चप्पे पर निशान थे जिसके सजदों के, तकब्बुर ने उसी इब्लीस को शैतान बना डाला। हज़ारों साल की इबादत थी इब्लीस की, लेकिन उसके बावजूद नतीजा क्या हुआ कि वो
ہمیشہ کے لیے نفرین کا مستحق ہو گیا کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ اسی طرح اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں اور اتنے نیک ہیں کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، اپنے مخلص بندوں کا امتحان لیتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو نیک اور مخلص سمجھ رہے ہیں اور دوسرے انسان کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی برا انسان ہے، وہ حقیر انسان ہے، تو یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کا امتحان لے رہا ہے اور کس کا نہیں، اور یہ اگر سمجھنا ہے ہم کو تو بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس قول سے، کہ جس میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ امیر المومنین ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ جو مشکل اور مصیبت ہم پر آئی ہے وہ بلا نازل ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے امتحان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم خود کو جو مشکل نازل آتی ہے انسان کے اوپر اس میں خود کو اللہ سے قریب محسوس کرو تو یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے، اور اگر خود کو خدا سے دور محسوس کرو تو سمجھو کہ تم پر بلا نازل ہوئی ہے۔ ہم اپنے بارے میں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم خدا سے قریب محسوس کر رہے ہیں یا خدا سے دور محسوس کر رہے ہیں، لیکن کسی دوسرے کے احساسات کا ہم کو کیا علم کہ وہ خود کو خدا سے قریب محسوس کر رہا ہے یا خدا سے دور محسوس کر رہا ہے؟ تو دوسرے کے لیے ججمنٹ پاس کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے لیے ججمنٹ پاس کریں کہ یہ اس کے اوپر بلا نازل ہوئی ہے، یہ اللہ اس کو سزا دے رہا ہے، یا اللہ اس کی یعنی اس کے اوپر مصیبتیں نازل کر رہا ہے۔ ہم کو کوئی حق نہیں حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہم خود پسندی کا شکار ہیں، ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، اپنے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا اوپینین رکھتے ہیں، اور دوسرے کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں، برا اوپینین رکھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے دوسرے کے بارے میں برا اوپینین کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے آدمی کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ہم اس طرح سے غرور کا شکار ہوں، تکبر کا شکار ہوں۔ اگر کوئی کھلا گناہگار بھی ہے، ظاہری طور پہ بھی گناہ کرتا ہے، تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اوپینینیٹڈ نہ بنیں، ججمنٹل نہ بنیں، کیونکہ ہم انسان کے عمل کے تو گواہ ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے اللہ سے معافی مانگی یا نہیں مانگی۔ جو بھی اس نے گناہ کیے ہیں، جو ہم نے اگر دیکھے بھی ہیں، ہو سکتا ہے جب ہم نہیں دیکھ رہے تھے تو اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، اور ہم اس کے بارے میں ایک غلط اوپینین رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ یہ نہیں پسند کرتا کہ ہم اپنے بارے میں اچھا اوپینین رکھیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی امام معصوم کی دعائیں ہیں، کیا امام سے بہتر انسان کوئی اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ امام سے زیادہ مخلص، امام سے زیادہ عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ تمام اماموں کی دعاؤں کو، چاہے دعائے کمیل کو دیکھ لیجئے، چاہے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود، اتنی ریاضتیں کرنے کے باوجود، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت بہتر انسان ہوں، میں بہت بلند ہوں، میں نے تو اتنی عبادت کی، معاذ اللہ کسی بھی امام نے کبھی کہا ہو؟ آپ یہ دیکھیے کہ خود عصر عاشور جب امام حسین سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور سر قلم ہونے والا، اس وقت تک آپ غرور نہیں کرتے نظر آ رہے کہ ارے میں نے تو سب قربان کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، تو بڑا عظیم بندہ ہوں۔ اس وقت بھی آپ اللہ کے ایک عبادت گزار، ایک اطاعت گزار بندے کی شکل میں ہیں، جو اللہ سے محبت کی لو لگائے ہوئے ہے اور اس بات کا متمنی ہے کہ اللہ اس کی اس کوشش کو قبول کر لے۔ امام حسین سے زیادہ اخلاص کون کر سکتا ہے؟ امام حسین سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ تو انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہ obsession چھوڑ دیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور دوسرا انسان حقیر اور کمتر ہے۔ خود سورہ نجم میں جس کی 32ویں آیت میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوگا۔ یعنی یہ ہم خود اپنی پرہیزگاری کی گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی ہم پر جو مشکل نازل ہوئی وہ امتحان ہے اللہ کا، اور تم پر جو ہوئی ہے وہ تو بھائی تمہیں تو سزا ملی ہے، تم پر بلا نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سورہ نجم کی 32ویں آیت میں اس کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا ایک پارٹ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خود اپنی پاکیزگی کا بیان نہ کرو، کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، امام معصوم نے کہا ہے کہ
خود دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کھانا سڑ گیا ہے اور ہم نہیں کھا سکتے تو ہم دوسرے کو بھی نہیں دے سکتے وہ کھانا کہ بھئی ہم نہیں کھا سکتے تو اٹھا کے دوسرے کو دے دیا. اسی طرح اگر ہمیں یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں یہ کہے کہ اللہ نے ہم پر بلا نازل کی ہے, اللہ نے ہم پر عذاب نازل کیا ہے, تو ہم کیسے کسی دوسرے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس پر عذاب اور بلا نازل کی ہے؟ یہ اللہ کا امتحان ہو سکتا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے یا اللہ نے اس پر بلا نازل کی ہے. اس لیے حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کوئی بھی عمل نہ کریں, ایسی کوئی بھی تصورات, خیالات, اوپینین اپنے دماغ میں نہ بنائیں جس کی وجہ سے ہماری روحانیت پہ اثر پڑے, ہمارے عمل کی قبولیت پہ اثر پڑے, ہماری نیکیوں پر اثر پڑے. ہم نہیں جانتے کہ خدا نے بلا نازل کی ہے یا امتحان کیا ہے. یہ اس کے اور اس بندے کے بیچ کی بات ہے. یہ خدا کو طے کرنے دیں, نہ کہ ہم خدا بن کر طے کریں کہ یہ بلا ہے یا یہ امتحان ہے. والسلام. ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو یہ سوچتا ہے دوسرے کی تکالیف پر کہ خداوند عالم نے اس کو اس کے مطلب بد اعمال کی وجہ سے سزا دی ہے, تو ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ خداوند عالم رحمان الرحیم ہے اور وہ اپنے ہر بندے کے لیے اسی طرح سے ہے. جیسے وہ اپنے نیک بندوں کے لیے ہے ویسے ہی وہ اپنے گناہ گار بندوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ گناہ گار بندوں کو تو وہ موقع دیتا ہے توبہ کا, اور جب تک یہ سانسیں چلتی ہے خداوند عالم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور آپ سے وہی چھوٹی سی گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ ہی لائک, شیئر, کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا. شکریہ. خدا حافظ. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا